बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आपके लेसन प्लान के मुताबिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम की नफ्सियाती बुनियादें। इसमें हम तालीमी नफ्सियात को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दैट, और इल्म नफ्सियात और तालीम का जो आपस में ताल्लुक़ है उसकी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करेंगे तालीमी नफ्सियात की। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर याद हो, मैंने कुछ थोड़ा बहुत तारुफ जो है इसका बताया था आपको कि नफ्सियात जो है वो एक ऐसा शोबा है जिसमें इंसानी फ़ितरत, उसके रुझानात, जहन और उसके तर्ज़ अमल का मुतालिया किया जाता है। इंसान अपनी फ़ितरत के लिहाज से बहुत पेचीदा है। ये बात भी हमने क्लास में की थी कि इंसान का एक वक्त में, जैसे कहते हैं कि आप साल हा साल भी किसी शख्स के साथ रहते हैं तो आप उसके बारे में जान नहीं सकते एग्जैक्टली, उसका आपको पता नहीं चलता कि वो दरअसल है क्या। हर इंसान अपनी तबाया का मैंने आपको बताया था कि ये तबा की जमा है, जिसका मतलब मिजाज है, नेचर है, रुझान यानी किसी भी चीज़ की तरफ आपका झुकाव है, दिलचस्पियों, सलाहियतों और ज़रूरियात के लिहाज से दूसरे इंसानों से किसी न किसी तरह यानी कम या ज़्यादा मुख्तलिफ है। इंसानी फ़ितरत, ज़हानत, रुझानात और जज्बात का मुतालिया मुश्किल भी है और दिलचस्प भी। खैर बहरहाल तालीमी अमल में जहाँ कदम कदम पर मुख्तलिफ़ तरह की शख्सियतों और तबाया से वास्ता पड़ता है, यानी एक ही वक्त में एक क्लासरूम में इतने सारे जो बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली हर बच्चे का मिजाज, उसका रुझान, उसकी ज़हानत दूसरे से अलग होती है। तो यहाँ पर तालीमी नफ्सियात जो है वो हमारी मदद और रहनुमाई करती है। अच्छा, ये तो ओनली नफ्सियात की हम बात कर रहे हैं। तो अगर तालीमी नफ्सियात की बात करें तो ये भी मैंने आपको बताया था कि नफ्सियात की वो शाख जो अमूमी नफ्सियात से अख़ज़ शुदा असूल व ज़वाबित का अमल तालीम में इतलाक़ करती है, वो तालीमी नफ्सियात कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि नफ्सियात की बहुत सी ब्रांचेस हैं और ये जो है यानी कि इसको जहाँ भी हम पुट कर देते हैं, चाइल्ड के प्रॉब्लम्स पे अगर कर दें तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी बन जाती है। अगर हम क्राइम्स के हवाले से उसको पुट कर दें तो वो क्रिमिनल साइकोलॉजी बन जाती है। तो इसी तरह तालीमी अमल में जब हम उसको लागू करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, तालीमी नफ्सियात बन जाएगी। तालीमी अमल की कामयाबी में तालीमी नफ्सियात का बहुत अहम किरदार है। तालीमी अमल के दौरान असातिज़ा को जो मसाइल वगैरह दरपेश होते हैं उनके हल के लिए तालीमी नफ्सियात बहुत अहम है, बड़ी रहनुमाई करती है। इसी तरह फ़र्द और मुआशरे की मतवाज़न नशोनुमा शख्सियत की हमा पहलू तकमील का नाम जो है वो नफ्सियात है। हमा पहलू यानी कि तमाम पहलुओं के। अब ये पहलू कौन से हैं? जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, माशरती वगैरह वगैरह। इस अमल की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि तालीम अफराद मुआशरा की सलाहियतों, नफ्सियाती ज़रूरियात से हम आहंग हो। नफ्सियात की मदद से तालीमी अमल की माहियत का मुतालिया किया जा सकता है कि तालीमी अमल बेसिकली है क्या। इसी तरह मुतल्लम की फ़ितरत और अमले तालीम की माहियत के मुताले से तालीमी अमल और निज़ाम तालीम और तश्कील के हवाले से नफ्सियात जो है वो एक अहम और बुनियादी हैसियत इख्तियार करती है। अच्छा, इसके अलावा ये कि हम देखेंगे कि तालीमी नफ्सियात और जो यानी ओनली जो नफ्सियात है और जो तालीम है इसका आपस में ताल्लुक़ क्या है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुनफरिद शख्सियत बनाकर दुनिया में भेजा है, यानी हर शख्स जो है वो दूसरे से अलग है। अब इसमें कुछ तो ऐसी होती हैं जो विरासती खुसूसियात होती हैं जो कि बच्चों को अपने घर से मिलती हैं, और कुछ खुसूसियात ऐसी होती हैं जो माहौल और मुआशरे से उसको मिलती हैं। विरासती खुसूसियात और माहौल के ज़ेर असर बच्चे का एक ख़ास किस्म का किरदार बन जाता है, यानी जो विरासत से उसको मिलता है और जो माहौल उसको देता है वो दोनों मिला के एक मखसूस कैरेक्टर जो है वो हमारे सामने आ जाता है, जो इसकी ज़ाहिरी अमाल, बातनी कैफियत और माहौल के असरात के रद्द अमल पर मुश्तमिल होता है। यानी तीन चीज़ों से मिलकर बना है एक शख्स। ज़ाहिरी अमाल जो हमें नज़र आ रहे हैं, बातनी कैफियत यानी उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, जैसी कैफियत से वो गुजर रहा है, और माहौल ने जो असरात उस पर डाले हैं। अब मदरसे में क्या होता है कि अफराद जो है वो मुख्तलिफ़ घरानों और मुख्तलिफ़ माहौल से ताल्लुक़ की बिना पर मुख्तलिफ़ शख्सियतों के हामिल होते हैं। इनकी ज़हनी सतह, ज़ाती रवैया, किरदार, रुझानात, जज्बाती, माशरती मसाइल, ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं तो ऑब्वियसली तालीमी इदारे में नज़्म व ज़ब्त और तदरीसी मुश्किलात
تنظیم جماعت اور انفرادی اختلافات کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر تعلیمی نفسیات جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہے، ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور وہ پھر بتاتی ہے کہ ان تمام پرابلمز سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، ان سے نمٹنا کیسے ہے، اور ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ایک اچھا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہم نے کیسے چلانا ہے۔ تعلیمی عمل کے دوران اساتذہ کو جو مسائل وغیرہ درپیش ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے تعلیمی نفسیات بہت اہم ہے، بڑی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح فرد اور معاشرے کی متوازن نشوونما شخصیت کی ہمہ پہلو تکمیل کا نام جو ہے وہ نفسیات ہے۔ ہمہ پہلو یعنی کہ تمام پہلوؤں کے، اب یہ پہلو کون سے ہیں؟ جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی وغیرہ وغیرہ۔ اس عمل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تعلیم افراد معاشرہ کی صلاحیتوں نفسیاتی ضروریات سے ہم آہنگ ہو۔ نفسیات کی مدد سے تعلیمی عمل کی ماہیت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ تعلیمی عمل بیسیکلی ہے کیا۔ اسی طرح متعلم کی فطرت اور عمل تعلیم کی ماہیت کے مطالعے سے تعلیمی عمل اور نظام تعلیم و تشکیل کے حوالے سے نفسیات جو ہے وہ ایک اہم اور بنیادی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ تعلیمی نفسیات اور یعنی اونلی جو نفسیات ہے اور جو تعلیم ہے اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد شخصیت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہے۔ اب اس میں کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو وراثتی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو اپنے گھر سے ملتی ہیں، اور کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو ماحول اور معاشرے سے اس کو ملتی ہیں۔ وراثتی خصوصیات اور ماحول کے زیر اثر بچے کا ایک خاص قسم کا کردار بن جاتا ہے، یعنی جو وراثت سے اس کو ملتا ہے اور جو ماحول اس کو دیتا ہے وہ دونوں ملا کے ایک مخصوص کیریکٹر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو اس کی ظاہری اعمال، باطنی کیفیات اور ماحول کے اثرات کے رد عمل پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی تین چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک شخص۔ ظاہری اعمال جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، باطنی کیفیات یعنی اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جیسی کیفیت سے وہ گزر رہا ہے، اور ماحول نے جو اثرات اس پر ڈالے ہیں۔ اب مدرسے میں کیا ہوتا ہے کہ افراد جو ہے وہ مختلف گھرانوں اور مختلف ماحول سے تعلق کی بنا پر مختلف شخصیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی سطح، ذاتی رویہ، کردار، رجحانات، جذباتی، معاشرتی مسائل، یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہیں تو آبویسلی تعلیمی ادارے میں نظم و ضبط اور تدریسی مشکلات، تنظیم جماعت اور انفرادی اختلافات کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پر تعلیمی نفسیات جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہے، ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور وہ پھر بتاتی ہے کہ ان تمام پرابلمز سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، ان سے نمٹنا کیسے ہے، اور ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ایک اچھا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہم نے کیسے چلانا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ تعلیم کا ایک مقصد فرد کو آئندہ زندگی میں کامیابی کے لیے تیار بھی کرنا ہے، کامیابی سے کامیاب ہونے کے لیے۔ اب نفسیات کیا کرے گی کہ فرد کی ذہنی صلاحیتوں کا پتہ لگائے گی پہلے تو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی صلاحیتوں کے اکارڈنگ ہم اس کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ کسی قابل ہو جائے، یا کوئی ایک اچھا جو معاشرے کا فرد ہے وہ بن جائے۔ تو علم نفسیات کی مدد سے استاد کو علم ہو جاتا ہے کہ عمل تدریس میں کسی خاص مقصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کن نفسیاتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یعنی تعلیم کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں نا، یہ ابھی پچھلے چیپٹر میں ہی ہم نے پڑھے ہیں۔ روحانی مقاصد بھی ہیں، اس کے علاوہ اخلاقی مقاصد بھی ہیں، علمی بھی ہیں، ذہنی بھی ہیں، یہ سارے مقاصد آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوں گے۔ تو پھر نفسیات یہ بتائے گی کہ ان پرٹیکولر جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پھر کہاں کہاں ہم نے سائیکالوجی سے مدد لینی ہے۔ ایک کمرہ جماعت میں منفرد شخصیتوں پر مشتمل ایک گروہ ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ الگ الگ ہے، کسی کی شخصیت کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح مختلف شخصیتوں کے حامل فرد کو ایک ہی کمرہ جماعت میں مؤثر جو تعلم ہے وہ کیسے دیا جائے۔ تو یہ جو سوال ہے اس میں تعلیمی نفسیات ہماری مدد کرے گی، اور وہ ہمیں بتائے گی کہ بچوں کو ہم نے ایک اچھی جو تعلیمی انوائرمنٹ ہے یا ماحول ہے وہ کس طرح سے پرووائڈ کرنا ہے کہ سب بچے سیٹسفائیڈ بھی ہو جائیں اور تعلیمی عمل بھی ایک پراپر تنظیم کے ساتھ چلتا رہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کی نفسیاتی اساس یعنی بنیاد کے حوالے سے اہم نکات کون سے ہیں، کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم یہ بات ثابت کر لیں گے کہ واقعہ ہی نفسیات جو ہے وہ تعلیم کے لیے ایک بنیاد کا کام دیتی ہے۔ اس میں فرسٹ آف آل بات بینگ مسلمز جو ہے وہ ہم کریں گے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
لہٰذا انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ علم وہی ہے جو فطرت کے نظام سے متعلق ہو، یعنی جو نیچر سے قریب تر ہے وہ بچے کو اچھا لگے گا۔ تعلیمی نفسیات ان دونوں کو پروان چڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی نفسیات کا اصل جو نصب العین ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی نشو نما ہو جائے۔ وہ کون سے پہلو ہیں جی؟ جسمانی، ذہنی، جذباتی وغیرہ وغیرہ۔ تعلیمی نفسیات کا اصل کام یہ ہے کہ وہ انسان کی اس انداز سے تربیت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائے، کیونکہ ہم تو مسلمز ہیں نا، ہم تو پھر اسی کانٹیکسٹ میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ تعلیمی نفسیات کے حوالے سے ایک استاد کو بچے کی فطری جبلتوں یعنی عادتوں یا خصلتوں اور صلاحیتوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ٹیچر بچے کی خصلت یا اس کی ایبلٹی کے بارے میں نہیں جانے گا وہ اس کو پڑھا نہیں سکے گا۔ تو فطرت انسانی کا جبلی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنا نصب العین بنا لے، صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہی سب چیزیں جو ہیں یہ سائیکالوجی کے ذریعے پھر ایک انسان کی مدد کرتی ہیں کہ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کے حوالے سے سائیکالوجی جو ہے وہ ٹیچر کی مدد کرتی ہے کہ وہ ان کی فطری تقاضے اور جبلت کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ انسان فطری طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ تعلیمی عمل میں بھی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ فرد کے اوپر بے جا پابندی نہ لگائی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ تو نفسیات ہمیں بتائے گی کہ کس عمر اور کس جو مینٹل ایبلٹی یا فزیکل ایبلٹی کے جو بچے ہیں ان کے لیے کون کون سی ہم نصابی سرگرمیاں ہم نے متعین کرنی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یہ کہ وہ بچے جو زیر تعلیم ہیں ان کی استعداد یعنی ایبلٹی، صلاحیت اور میلان طبع کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کے مزاج کا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے، اس کے حوالے سے ان کے اختلافات کو تسلیم کیا جائے اور اس کے اکارڈنگ نصاب تعلیم، طریقہ تدریس میں ضروری علمی مواد ذہنی اور لسانی صلاحیتوں کے مطابق شامل کرنے میں علم نفسیات جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفے والے ٹاپک میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، انسانی زندگی کا نصب العین معرفت الہی اور اطاعت الہی ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ جب تک انسانی نفسیات کا مطالبہ ہدایت الہی کی روشنی میں تیار نہیں کیا جائے گا حقیقت اصلیہ تک رسائی ممکن نہیں، یعنی نفسیات کو ہم مد نظر رکھیں گے، ہدایت الہی کی روشنی میں تعلیمی عمل کو تیار کریں گے اور ایک فرد کو حقیقت اصلیہ تک پہنچنے میں ہم نے مدد فراہم کر دینی ہے۔ عمل تعلیم کا ایک اہم جزو تعلم یا آموزش بھی ہے، یعنی کہ سیکھنا۔ یہ تعلیم کے عناصر میں آپ کو یاد ہوگا تعلم تھا، تعلم والا پوائنٹ۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں میں بچے کی نشو و نما اور عمل تعلیم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ عمل تعلیم کے جو اہم نکات ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ بچے کی نشو و نما کے مختلف مراحل، اس کی عمر کے مدارج کے حوالے سے اس کے رویے، اس کی دلچسپیاں، رجحانات اور ضروریات۔ اگر تعلیمی نظام اور عمل تعلیم میں بچوں کی مختلف جائز انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے تو تعلیمی عمل اور نظام تعلیم غیر متوازن اور ناکام ثابت ہو جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ علم نفسیات ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو کہ انسان کو برائی یا گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ اس برائی یا گناہ سے روکتا ہے، اور نفس مطمئنہ پر آ کر انسان مکمل ایک نیک اور اچھا اور پازیٹیو جو انسان ہے وہ بن جاتا ہے۔ اچھا تعلیم و تربیت کے عمل میں کیا ہوتا ہے کہ نفس امارہ یعنی نفسیاتی اغراض اور خواہشات کی پرستش سے بچنے اور نفس لوامہ کے ذریعے محاسبہ کا عمل جاری رہتا ہے۔ محاسبہ ہوتا ہے جی حساب کتاب، یعنی فرد برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور بالآخر نفس مطمئنہ کے ذریعے احسان اور تقوی کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی نفسیات کا ایک آبجیکٹو ہے تعلیمی عمل کے اندر کہ فرد کو جو ہے وہ ایک متقی اور احسان والے مقام تک اس نے پہنچانا ہوتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے نفسیات اپنا یہ کام کرتی ہے کہ خوشنودی کو اپنا نصب العین بنا لے، صفات الہی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہی سب چیزیں جو ہیں یہ سائیکالوجی کے ذریعے پھر ایک انسان کی مدد کرتی ہیں کہ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کے حوالے سے سائیکالوجی جو ہے وہ ٹیچر کی مدد کرتی ہے کہ وہ ان کی
فطری تقاضے اور جبلت کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ انسان فطری طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے۔ اب کیا ہے کہ تعلیمی عمل میں بھی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ فرد کے اوپر بے جا پابندی نہ لگائی جائے، یہ درست نہیں ہے۔ تو نفسیات ہمیں بتائے گی کہ کس عمر اور کس جو مینٹل ایبلٹی یا فزیکل ایبلٹی کے جو بچے ہیں ان کے لیے کون کون سی ہم نصابی سرگرمیاں ہم نے متعین کرنی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ وہ بچے جو زیر تعلیم ہیں ان کی استعداد یعنی ایبلٹی، صلاحیت اور میلان طبع کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کے مزاج کا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے، اس کے حوالے سے ان کے اختلافات کو تسلیم کیا جائے اور اس کے اکارڈنگ نصاب تعلیم، طریقہ تدریس میں ضروری علمی مواد ذہنی اور لسانی صلاحیتوں کے مطابق شامل کرنے میں علم نفسیات جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفے والے ٹاپک میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، انسانی زندگی کا نصب العین معرفت الہی اور اطاعت الہی ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ جب تک انسانی نفسیات کا مطالبہ ہدایت الہی کی روشنی میں تیار نہیں کیا جائے گا، حقیقت اصلیہ تک رسائی ممکن نہیں۔ یعنی نفسیات کو ہم مد نظر رکھیں گے، ہدایت الہی کی روشنی میں تعلیمی عمل کو تیار کریں گے اور ایک فرد کو حقیقت اصلیہ تک پہنچنے میں ہم نے مدد فراہم کر دینی ہے۔ عمل تعلیم کا ایک اہم جزو تعلم یا آموزش بھی ہے، یعنی کہ سیکھنا۔ یہ تعلیم کے عناصر میں آپ کو یاد ہوگا تعلم تھا، تعلم والا پوائنٹ۔ تمام تعلیمی سرگرمیوں میں بچے کی نشو و نما اور عمل تعلیم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ عمل تعلیم کے جو اہم نکات ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ بچے کی نشو و نما کے مختلف مراحل، اس کی عمر کے مدارج کے حوالے سے اس کے رویے، اس کی دلچسپیاں، رجحانات اور ضروریات۔ اگر تعلیمی نظام اور عمل تعلیم میں بچوں کی مختلف جائز انفرادی اور اجتماعی ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے تو تعلیمی عمل اور نظام تعلیم غیر متوازن اور ناکام ثابت ہو جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ علم نفسیات ہر انسان کے اندر موجود نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو کہ انسان کو برائی یا گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے وہ اس برائی یا گناہ سے روکتا ہے اور نفس مطمئنہ پر آ کر انسان آمادہ کرتا ہے۔ نفس لوامہ جو ہے وہ اس برائی یا گناہ سے روکتا ہے اور نفس مطمئنہ پر آ کر انسان مکمل ایک نیک اور اچھا اور پازیٹیو جو انسان ہے وہ بن جاتا ہے۔ اچھا، تعلیم و تربیت کے عمل میں کیا ہوتا ہے کہ نفس امارہ یعنی نفسیاتی اغراض اور خواہشات کی پرستش سے بچنے اور نفس لوامہ کے ذریعے محاسبہ کا عمل جاری رہتا ہے۔ محاسبہ ہوتا ہے جی حساب کتاب، یعنی فرد برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ اپنا حساب کتاب کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور بالآخر نفس مطمئنہ کے ذریعے احسان اور تقوی کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی نفسیات کا ایک آبجیکٹو ہے تعلیمی عمل کے اندر کہ فرد کو جو ہے وہ ایک متقی اور احسان والے مقام تک اس نے پہنچانا ہوتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے نفسیات اپنا یہ کام کرتی ہے۔